प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले सियासी नौयत के मामला ज़ेर बहस आए। और जनाब प्रोग्राम का ये हिस्सा हमेशा बड़ा ख़ास रहता है और उसकी वजह यह है कि इस सेगमेंट में हम बात करते हैं आपके सेहत से हवाले से जो मामला और मसाइल हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। और जनाब अर्ज़ करूँ कि बहुत सारे पैगामात हमें पहले से मौसूल हो चुके हैं। पिछली हमारी नशस्त रही थी उसमें बहुत सारे सवालात आए, देखने वालों ने अपने पैगामात बज़रिए सोशल मीडिया टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए हम तक पहुँचाए और हमारी कोशिश ये होती है कि उन सवालों को ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। तो आज भी कोशिश यही होगी कि इन मामलों पर गुफ्तगू भी की जाए और साथ साथ आपके जो सवालात हैं उसको भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। बहुत सारे मामलात पर बात हमने आज करनी है। एक तो जैसा मैंने अर्ज़ किया कि आपके जो सेहत के हवाले से मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू होगी और साथ साथ जो तिब के हवाले से जो मामलात हैं ये समझना बड़े ज़रूरी हैं, तो इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। उसी मुनासबत से बड़ी ख़ास एक मेहमान शख्सियत यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं। आज के जो हमारे स्केजुअल गेस्ट हैं यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए जनाब डॉक्टर अब्दुल माजिद ताहिर साहब। उनको सबसे पहले हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए जनाब प्रोफेसर हकीम नसीम कासमी साहब जो कि प्रिंसिपल हैं कासमी यूनानी तबी कॉलेज के और साबिक मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर तिब, यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। कासमी साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। मोअज़्ज़ज़ मेहमान पहली दफ़ा इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं और एक बड़ी इल्मी शख्सियत हैं और तिब के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, तो आज उनको ख़ास तौर पर हम यहाँ पे खुशामदीद कहेंगे और उनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि तिब से जुड़े जो मामलात हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ आती चली जा रही हैं या जिसमें जो कानून साजी हुई है उसका क्या मकसद और मसरफ़ है, उसको समझने की भी आज कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब सवालात में वहीं से सिलसिला शुरू करता हूँ जहाँ से है। कासमी साहब की भी आज मौजूदगी का फ़ायदा उठा लेते हैं, आपसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। अब ये जो मौसमी बीमारियाँ जिसका लोग बेपनाह शिकार होते चले जा रहे हैं, जिसमें जोड़ों का दर्द इसमें सरफहरिस्त इस वक्त है, अब इसको क्या नाम दिया जाए? आया ये मौसम की तब्दीली की वजह से ये सब कुछ हो रहा है या ये जो जिस किस्म के वायरल और वायरसेस इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं ये इसका नतीजा है? आप क्या समझते हैं? और फिर एक सवाल जो गुज़िश्ता नशिस्त में हुआ था वो ये कि ये जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है इसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए जो वो शील्ड बन सके जो इन बीमारियों का रास्ता रोके। शायद उसमें कोई कमज़ोरी है या कोताही हमसे हो रही है। मैं चाहूँगा ज़रा उसकी निशानदेही करें और उसका तफसील से एक दफ़ा फिर जवाब दीजिए। जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। यासिर भाई, आपके सवालात जो है ना वो ऐसे होते हैं उनका मुकम्मल जवाब देना पड़ता है ज़रूर ध्यान ज़रूर से। दीजिए, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये है कि इम्यून सिस्टम जो है ना वो डिपेंड करता है हमारी अच्छी ग़िज़ा, मोतदिल ग़िज़ा बहुत खूब। और ऐसी ग़िज़ा जो कि बहुत जल्दी और आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है जी। जहाँ पर भी हम तज़किरा करते हैं कि जो है हेल्दी डाइट ले लें, तो हेल्दी डाइट हमारे यहाँ जो आम तौर पर जो अभी ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया पर जी लास्ट प्रोग्राम जी में हमने कहा था कि कुछ ऐसे जो है ना लोग वो वर्दियाँ पहन कर और अपने ऐसी जगहों पर खड़े होकर के, हम नाम नहीं लेते हैं, वो अजीब जो है ना भूडे किस्म के जो है ना वो डाइट्स और ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि ये खा लें, ये खा लें, ये खा लें। उनसे नुकसान हो रहे हैं। जी। उनसे नुकसान यूँ हो रहे हैं कि वो सिर्फ उसकी केमिस्ट्री तो डिस्कस कर देते हैं कि अब जी एग जो है उसके अंदर प्रोटीन है, अब जी जो आलू है इसमें, पटाटा में, इसमें जो है वो प्रोटीन है, लेकिन इसको खाना कैसे और ये डाइजेस्ट कैसे होगा, इससे प्रोटीन बॉडी को मिलेगी कैसे, ये कोई भी डिस्कस नहीं करता। ठीक है। एक्चुअल जो आपके सवाल का जवाब है ना वो ये है कि हम ग़िज़ाएँ तो ले लेते हैं, लेकिन उन ग़िज़ाओं से जो मतलूबा हमारा जो मकसद होता है, जो बॉडी की ग़िज़ाई अज्जा को जज़्ब करने की और हासिल करने की सलाहियत है, वो जो है ना पूरे तौर पर हमें हासिल नहीं होती। उसकी वजह यह है कि हम एक तो टाइम उसका जो है जैसे नट्स वगैरह रात को ले रहे हैं, फल रात को ले रहे हैं, जी, अमूमन ऐसा ही फिर होता है। जितने भी फल हैं, नट्स हैं, इनको जो है कम से कम घंटे डेढ़ का टाइम देना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाएं। फिर ग़िज़ाएँ जो हैं वो हमेशा बॉयल्ड बेस बनानी चाहिए, ना कि उनको जो है ना हम जो है फ्राई करके जो बनाते हैं, तल के जो बनाते हैं, वो नुकसानदेह हैं। ठीक है। तो उस एंड पर पूरी दुनिया में लोग बॉयल्ड ही खाते हैं और वो सेहतमंद हैं। जो फिर इस तरह के खाते हैं वो बिल्कुल पूरी दुनिया में उनको बताया जा रहा है कि भाई अब आप इन चीज़ों को ना लें, छोड़ दें।
وہ پھر باڈی کے اندر ڈپازٹ ہوتے رہتے ہیں, فیٹس بنتی رہتی ہیں. ہمیں مصنوعی, جیسے پچھلے پروگرام میں, آج اصل میں سر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں تھوڑا نا شارٹ جواب دینے کی وہ کر رہا ہوں, ادبی تقاضا ہے. تو یہ ہے کہ اب ہمارے استاد ہے نا, تو وہ بولتے ہوئے بھی تھوڑا میں ہیزیٹیٹ ہو رہا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں نا وہ اب انٹرنیشنلی ان پہ کام چل گیا ہے کہ یہ جو برگر, یہ جو پیزے ہم کمپلیکس میں کھا رہے ہیں, ساسے کمتری میں کھا رہے ہیں, کہ شاید یہ کھانے سے ہم کوئی امیر لگیں گے یا ہم پتہ نہیں بڑا کام کر رہے ہیں. یہ چیزیں ڈائجسٹ نہیں ہوتی, ڈائجسٹیو سسٹم کو سلو کر دیتی ہیں, اور ان کے اندر جتنے بھی ہم نے انگریڈینٹ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں وہ باڈی کا حصہ نہیں بنتے, وہ ڈپازٹ ہو جاتے ہیں اور مصنوعی حرارت کریٹ کرتے ہیں, جس سے ہمیں ایک مصنوعی جو ہے نا, جسے ہم جھوٹی بھوک یا جھوٹی پیاس کہتے ہیں, وہ ہمیں فیل ہوتی ہے. اور ہم پانی پی پی کے, کولڈ ڈرنکس پی پی کے اپنی باڈی کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں. اس سے پھر جب ہماری باڈی مزید سلو ہو جاتی ہے, اب ہمارے سامنے ٹیبل پر یا ٹیبل سے پہلے تو ان کے اندر وہ جو ہے کیمسٹریاں موجود تھیں, جب ان کا کمبینیشن ہم نے بنا لیا, جیسے میں نے بہت ساری چیزوں پر کہا ہے کہ کمبینیشن بناتے ہوئے بہت چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اب وہ جو ہے وہ ہم نہیں رکھتے تو سب چیزوں کے جو بینیفٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر جب ہم ان کو بے ٹائم کھاتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں. اس طرح ہمارے امیون سسٹم کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے, اور ہم امیون سسٹم کو ڈیولپ نہیں کر پا رہے. ہماری مدافعت جو ہے وہ اس چیز کو بالکل افورڈ ہی نہیں کرتی کہ ہم جو ہے رات کو موسم اور ہے اور صبح کا موسم اور ہے, اور کراچی میں تو بالخصوص چاروں ٹائموں میں چاروں طرح کی جو ہے نا وہ موسم ہوتے ہیں, کیونکہ پانی کی جیسے ہی جو ہے نا وہ ڈائریکشن چینج ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں یہ چیز ہوتی ہے, ہم سمندر پہ چلے جاتے ہیں بہت گرمی میں تو وہاں پر گرمی نہیں ہوتی, ہم بہت سردی میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر سردی نہیں ہوتی. اس طرح یہاں چونکہ ہم ساحل سمندر پر بیٹھے ہیں, ہمیں تو بہت زیادہ کیئرنگ ہونا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے, اور ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے. اپنے امیون سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے نرم غذا اور معتدل غذا, اور سب سے بڑی چیز ہے ٹائم سے غذا, تاکہ میکینیکل سسٹم جو ہے وہ جو ہے بیلنس رہے, اور اپنی اس میں جو ہے نا اس میں کوئی جو ہم اس کو کر رہے ہیں مینٹین کر رہے ہیں. بیسیکلی غذا لینے کا مقصد اپنے میکینیکل سسٹم کو مینٹین کرنا ہے. اب وہ ہم جب مینٹین نہیں کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایشوز پیدا کرے گا, اور ہم جو ہے کسی بھی چیز کو پھر اپلائی کریں گے تو وہ ہمیں بینیفٹ سے زیادہ نقصان دے گی. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ہر عمر کا تقاضا ہے کہ متوازن غذا کا استعمال کیا جائے, اور اسی کے اوپر ہم زیادہ عموماً زور بھی دیتے ہیں. قاسمی صاحب کی طرف آتا ہوں. قاسمی صاحب, سب سے پہلے تو خوش آمدید آپ کو, صبح بخیر. اور میں چاہتا ہوں پہلے تھوڑا سا لوگوں کو ذرا پتہ چل جائے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس نام سے واقف ضرور ہوں گے, تاہم یہ کہ آپ کی جو علمی خدمات ہیں اور اس شعبے سے جو وابستگی ہے, پہلے چاہوں گا تھوڑا اس کا تذکرہ کر دیں ذرا انٹروڈکشن میں, دیکھنے والوں کو بھی, ہمارے سامعین کو پتہ چلے. جی وعلیکم السلام. بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ اس شعبے کے بارے میں بتائیں کہ یہ شعبہ کیا ہے. طب یونانی ایک قدیم طریقہ علاج ہے, یقیناً, اور اس کی قانون سازی ہمارے ملک میں 1965 میں جب پریکٹیشنر ایکٹ بنا, 1962 میں پی ایم ڈی سی کا بنا تھا, پھر 1965 میں ہمارا بنا, اس میں ہومیوپیتھک اور طب یونانی دونوں کا بنا. وہ ایک طویل کہانی ہے کہ وہ کس طرح سے وجود میں آیا, ایک بڑا وہ ہے, لیکن یہ کہ الحمدللہ 1965 میں ہمارا کابرین نے اس کو بنوا لیا, اور یہ جب سے رائج ہے. پہلے اس کے تحت یہ بورڈ بنا تھا نا, یہ بورڈ کے نام سے تھا نا, بورڈ آف طب یونانی. پھر یہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں اس کا نام پھر نیشنل کونسل فار طب اور نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس میں امینڈمنٹ ہوئی کچھ چند اس زمانے میں بھی, وہ مائنر سے تھیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو جس وقت یہ بنایا گیا, اس میں بہت سی چیزیں, ظاہر ہے کہ کوئی بھی قانون بنتا ہے اس میں رہ جاتی ہیں, 7 بھی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو بے اختیاری ہو جاتی ہیں. جیسے میں ایک مثال سب سے بڑی دوں گا کہ صحت و مرض کا سرٹیفکیٹ, یہ بہت بڑا اہم ایشو ہے, جو کہ اس قانون کے تحت پابند کیا گیا کہ ہم اس کو جاری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جو سب سے بڑا ایک مطلب ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس, بالکل ٹھیک ہے, بٹ غلط تھا کہ ہم ایک شخص کا علاج کرتے ہیں اور اس کو ہم سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. یہ ایسا قانون پاس ہوا جو شاید میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی نقصان دہ تھا طب یونانی کے لیے. پھر اس کے لیے کہا گیا تھا کہ جب یہ قانون بنا تھا کہ
ایڈوکیسی آف ایجوکیشن اور اینڈ ریسرچ. جی ایجوکیشنس کے حوالے سے تو چلیں میں کہتا ہوں کہ جی اس پہ قانون سازی ہوئی, لیکن ریسرچ کے حوالے سے اس میں ایک رत्ती برابر بھی کام نہیں ہوا, کیونکہ اس کو فنڈز ہی نہیں دیے گئے اس ریسرچ میں. جبکہ فنڈز تو ہر ادارہ جب بنتا ہے اس کے فنڈز ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اور حکومتی سرپرستی تھی, بالکل لیکن اس کو آٹونومس باڈی کر کے اس کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا. آئسولیٹ ہو گیا ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ڈی سی کو بھی آپ نے علیحدہ اسی طرح سے کیا, آٹونومس باڈی تھی, لیکن آپ نے اس کے فنڈز نہیں روکے, اس کے فنڈز ایک کثیر تعداد میں ان کو ملتے رہے. بالکل ٹھیک ہے. خیر یہ ایک لمبی اور طویل بات ہے جو لوگوں کے شاید لیکن یہ اتنا بات کافی ضرورت حد نہیں تک تھی, لوگوں کو سمجھ میں آئی تو ہوگی یہ کہ ہے یہ کہ ہوا کیا. بالکل یہ ٹھیک ہے. ہوا. خیر یہ چل رہا تھا, ہماری کونسلیں آتی رہیں وجود میں, ہر سال اس کے ہر 5 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں اس کے, جن کا کام ہے کہ جو تمام طبیہ کالجز اور اس کے بعد پھر حکیم سعید صاحب مرحوم شہید پاکستان, انہوں نے جدوجہد کی اور اس میں باقاعدہ اس کو بڑے پیمانے پر یونیورسٹی کے درجے پر ڈگری پر لے کے گئے, جی اور الحمدللہ اب تو ایم فل اور پی ایچ ڈی اس میں آ گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے بھی ہمدرد یونیورسٹی سے ایم فل کیا, ماشاءاللہ. تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. آمین. انہوں نے جو کوششیں کی وہ ایجوکیشن کے حوالے سے بالکل ٹھیک. انمٹ ہیں, اور اس وقت پاکستان میں 10 یونیورسٹیز جو ہیں وہاں پر یہ بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن سسٹم یہ کام کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے 38 طبیہ کالجز جو ہیں وہ پورے پاکستان میں ہیں. سندھ میں 6 کالجز ہیں, کراچی میں اب دوسرا کالج بھی وجود میں آیا ہے. جی لیکن ابھی چند دنوں پہلے رائٹ سائزنگ کابینہ نے ایک فیصلہ کیا کہ رائٹ سائزنگ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ہونی چاہیے. ہمارے بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جو حکومت پہ بوجھ ہیں, جو حکومت کے پاس ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. 18ویں ترمیم آ گئی, اس کے بعد تو صوبوں کو منتقل زیادہ ہونی تھی اختیار، وزارت بالکل صحت صحیح سے. خیر وہ اس کے بعد رائٹ سائزنگ انہوں نے کہا کہ جس کو کم کریں جو حکومت پر بوجھ ہیں جو ادارے. تو ہماری منسٹری کے کچھ چند لوگ جنہوں نے ایک مجوزہ ڈرافٹ پیش کر رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے میٹنگیں بھی کی ہیں, ہماری کونسل کو خط لکھ دیا کہ جناب ہم آپ کو بھی ضم کر رہے ہیں, اس نئی ایک کونسل وجود میں لا رہے ہیں بغیر مشاورت کے. بغیر مشاورت. ماشاءاللہ. انہوں نے کہا وجود میں لا رہے ہیں, آپ کی کنسرن چاہیے. انہوں نے کہا جی ہماری کنسرن تو یہ ہے کہ اس پہ اسٹیک ہولڈرز کو بلا لیں, سب کو بالکل ٹھیک ہے, جو ہونا چاہیے طریقہ جو کار جو ہے. اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں. تو چاہیے کہ اسٹیک ہولڈرز سے میٹنگ کے بعد ایک مجوزہ ڈرافٹ کو سامنے لاتے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے ایک سابق اپنے ہی ملازم سے, نام نہیں لوں گا میں, ٹھیک ہے. تو ان کو ذریعے یہ ڈرافٹ بنوا کے ہم کونسل کے آگے رکھ دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی ڈرافٹ آنے چاہیے, کوئی بات نہیں ہے, قانون سازی ہونی چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. اور رائٹ سائزنگ اگر ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, مشاورت سے کر لیں. لیکن ہمارا کہنا یہ ہے, جو سب سے بڑا سوال ہے اور جس کے میں نے خطوط لکھے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو اور صدر پاکستان کو بھی, کہ جس طریقہ علاج جو طریقہ علاج اس وقت ہمارے ملک میں رائج نہیں ہے, جی دنیا کے بیشتر حصوں میں ہوگا, بالکل ٹھیک ہے. جو طریقہ علاج ابھی رائج ہی نہیں ہے, جس کی تعلیم اس ملک میں کوئی بھی ادارہ نہیں دے رہا, وہ جو ہے طریقہ علاج کے اندر ہمیں ضم کیا جا رہا ہے طب یونانی, جو ہزاروں سالوں سے ہے رائج ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو طب یعنی کہ ہومیوپیتھک ہے طب, اس کو بھی اس میں مرج کر کے دونوں کو لیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ جو طریقہ علاج آپ لانا چاہتے ہیں یا ان کے حاملین یہاں آنا چاہتے ہیں اور پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہتے ہیں یہاں کے لوگ بھی, تو بالکل آنا چاہیے. اسے اس ہمارا جو یہ پریکٹیشنر ایکٹ تھا اس میں ان کو بڑھا کے ان کو ضم کر دیتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رائٹ سائزنگ کے بات کروں گا میں کہ بھائی پیسے اگر آپ کو مسئلہ ہے تو 11 لاکھ روپے سال کے گورنمنٹ دیتی ہے. 11 لاکھ روپے جی صرف. اب 11 لاکھ ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر 11 لاکھ اب بوجھ ہے حکومت پاکستان پہ, تو وہ طب کونسل جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم سے لے لو. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ چاہیے تو ہم سے لے لو, اگر بند کرنا چاہتے ہیں تو فبیہا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارا جو قانون ہے وہ چلنے دیں, ایگزسٹ کرنے دیں اس کو. میں نے 2019 میں اس وقت ایک کاکڑ صاحب مرحوم جو سینیٹر تھے, یاد ہوگا, ان کو میں نے یہ قانون بنا کے میں نے اس کی امینڈمنٹ کے جیسے ہونا چاہیے ان کو شامل کیا تھا اس وقت. ٹھیک ہے. اور ایجوکیشنز کے حوالے سے باڈی اور جہاں کوتاہیاں کمیاں تھیں میں نے بڑا کام کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو وہ پیش کیا, بس اللہ ان کی غریق رحمت کرے کہ ان کا وصال ہو گیا اور وہ پھر سینٹ میں پیش نہیں ہو سکا نا.
میں نے پھر اس کو دوبارہ ابھی اس پہ کام کیا اور انہی صاحب کو، جن صاحب نے یہ مجوزہ ڈرافٹ حکومت کو دیا ہے، ان سے میری میٹنگ ہوئی باقاعدہ بالکل ٹھیک ہے. جون میں. ماجد صاحب بھی میرے ساتھ تھے. جی جی ہم نے جا کے میں نے ان کو 4 پیجز شروع کی ڈیفینیشن والے بھیجے کہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. مگر وہ ہضم کر گئے. انہوں نے اس کے بعد کوئی میٹنگ نہیں کی، کوئی رابطہ نہیں کیا اور یہ مجوزہ بنا کے بھیج دیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہو سکتا ہے، قانون سازی ہونی چاہیے اور ایجوکیشن میں بھی بہتری آنی چاہیے. بالکل ٹھیک. جہاں لیکونا ہے وہ ختم ہونے چاہیے. ختم ہونا چاہیے. عوام کو ایک سستا اور جو ان کی امنگوں کے مطابق ہے اور جو ہمارے انبیاء کرام کا ورثہ ہے، اس علاج کو نہ یہاں اس کی شناخت ختم کریں اور نہ ان سے دور کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایجوکیشن سسٹم بھی رائج ہے اور یہ طریقہ علاج بھی اس ملک میں رائج ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس طریقہ علاج اور اس پروفیشنز پڑھانے والے اور اس کو استعمال کرنے والے یہاں موجود ہیں. اسی قانون کے اندر ان کو ضم کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کو لے آئیں، اس میں اسٹینڈرڈ لے کے آئیں. اسٹینڈرڈ کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں. بالکل ٹھیک. ہیلتھ کیئر کمیشن 4 صوبوں میں آ چکے ہیں، اسلام آباد میں بھی آ چکا ہے. اس میں بھی الحمدللہ سندھ کے جو منیمم اسٹینڈرڈ ہیں میں نے بنا کے دیے تھے اس بالکل وقت، ٹھیک ہے. اور آج بالکل وہ اسی پہ چل رہے ہیں. تو یہ سسٹم کے جو پروفیشنل ہیں ان کو مانیٹر کرنے کے لیے ہیلتھ کیئر کمیشن آ چکا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے. ایجوکیشنز کے لیے ہمارا قانون موجود ہے، ہماری کونسلز موجود ہیں، وہ اس کو دیکھ رہی ہیں. ان کی بہتری کے لیے کام کیا جا سکتا ہے، ان کو ہونا چاہیے. اس میں کیا اس سے بالکل بہتر اس پہ کام کریں. ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ہے مسئلہ کہ اس میں جو ہے یہ میں وہ کچھ اور تھی چیزیں جس کے اوپر رائٹ سائزنگ ہونی تھی، جو اس ادارے میں جو ہیلتھ کے ادارہ ہے اس میں جو وہ پھیلا ہوا ہے مختلف پروگرام ہے. میں پھر فردن کسی کا نام لینا نہیں چاہتا کہ وہ پروگرام ہے، ان کی ڈاؤن سائزنگ ہونی چاہیے تھی. ان میں ایک بجٹ کھایا جا رہا ہے جو لوگوں کو تک نہیں پہنچتا. مختلف پروگرام چلتے رہتے ہیں تو ان پروگراموں کے اوپر دیکھ بھال کرنی چاہیے تھی، اس کو دیکھنا چاہیے تھا. اچھا قاسمی صاحب، ایک چیز اس سے جڑی اور ہے جو ذہن میں آتی ہے، کیونکہ اکثر سوالات میں یہ پوچھا جاتا ہے، خاص طور پہ جو بیرون ملک مقیم لوگ ہیں وہ یہ سوال جاننا چاہتے ہیں کہ ادویات کا جو معیار ہے اس کو جانچنے کے لیے ایک اتھارٹی جیسے DRA بنی ہوئی ہے، اس میں اگر کسی بھی قسم کا دوا کے اندر کوئی بھی چیز ہے، آپ اس کے جو بھی اس کے انگریڈینٹس ہیں، جو بھی اس میں چیز ہے، ایفیکیسی اس کی جانچنی ہے، آپ اس کو دے دیں، وہ آپ کو وہ کرتے ہیں. پھر ایک سلسلہ وضع کیا جاتا ہے. یہاں پر ہمارے یہاں کیا سلسلہ ہے؟ کیونکہ ہوا یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی بگاڑ آ گئی ہے کہ جو ادویات کی تیاری ہے اس کے اندر ایک وہ خاص قسم کا اسٹیرائڈ ہے، نام میں مینشن کر دیتے ہیں، کارٹیزون زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اب وہ ایک چھاپ سی لگ گئی ہے. کیا اس کے حوالے سے آپ کا نہیں خیال کہ کیا میرے علم میں اضافہ کیجئے کوئی قانون ایسا موجود ہے یا کوئی آپ کے جو کونسل ہے اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں کہ اس سلسلے کو روکا جائے؟ کوئی تاثر یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی ایفیکٹیو میڈیسن ہوتی ہے نا، جب ہم اس کا کیس سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پہلے اس کو جانچو اس میں ہے کیا. اس کے حوالے سے کیا ہونے کی ضرورت ہے، یہ ذرا فرمائیے. یہ تو بہت ہی اچھا آپ نے اس کو سوال کیا اور میں اس پہ بات کرتا، لیکن کیونکہ یہ موضوع نہیں تھا تو آپ نے اس موضوع کو ڈال دیا. میں نے اس کو شامل کر لیا. قوانین کے حوالے سے بات ہے. اس حوالے سے بھی ایک میڈیسن بل جو تھا ہمارا، جو طب یونانی آیورویدک ہومیوپیتھک پورا تھا سارا نا، جس میں 2 طریقے علاج اور بھی ہیں باہر ممالک میں جو اب لانا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے 2005 میں بڑا کام ہوا اور میں نے اس بل پہ بہت کام کیا تھا اس وقت، اور اس وقت وہ بل جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی سے منظور بھی ہوا اور فلور پہ آ بھی گیا تھا ہمارے اسمبلی کے فلور پہ. لیکن وہ بدقسمتی سے کہ اس وقت حالات ایسے ہوئے کہ پہلے جس دن پیش ہوا اس دن 8 اکتوبر زلزلہ آیا، اور اس کے بعد سے پھر وہ یہ ہوتا رہا کہ وہ گو مشرف گو کی تحریک کی وجہ سے وہ ایوانوں میں ہی وہ اس کی اس پہ زینت تو بنا رہا 2007 تک اینڈ تک، لیکن وہ منظور نہیں ہوا کیونکہ وہ ٹوٹل طب یونانی اور اس کے حوالے سے تھا، پورے سسٹم کے حوالے سے ہم نے بڑے اسٹینڈرڈ سے بنایا تھا اس کو نا سارے، اور اس کے لیے فارماکوپیا اور یہ اور وہ سارا پورا ورک آؤٹ ہوا تھا. لیکن بدقسمتی سے کہ پھر ایک پریشر کوئی باہر کا وہی جو جیسے آتا ہے ہمارے ہاں تو وہ آیا، اور اس کے حوالے سے ڈریب ایک ہمارا قانون آ گیا، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. وہ 2012 میں آیا اور 2013 میں وہ امپلیمنٹیشن شروع ہوئی اس کی نا. لیکن اس میں ہمارے شدید تحفظات اب تک موجود ہیں اور ہیں. اس میں ہوا یہ کہ آپ جب بھی کوئی قانون لاتے ہیں تو اس کے حاملین اور ان سے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد لاتے ہیں. یہ آپ نے یکمشت لائے، کسی سے مشاورت نہیں کی، اور آپ نے ایک ڈیفینیشن کے ذریعے ہمیں شامل کر لیا. 1976 کا جو ڈرگ ایکٹ ہے اس کو بھی اس کا حصہ بنایا اور کہا یہ، جبکہ ڈرگ ایکٹ 1976 جو تھا اس میں صاف لکھا ہوا تھا ایک ڈیفینیشن میں کہ ہم اس میں نہیں آتے، ایکسکلوڈ ہیں.
اور آپ نے اس میں ایک کلاس شامل کر دی، انکلوڈ کر دیا، صرف ایک ڈیفینیشن ہٹا کے ذرا سا صرف اتنا کام کیا اور کچھ کام نہیں کیا. نہ اس کا ہم اس ڈریپ کے اندر کوئی ہمارا بورڈ بنایا. ایچ او ٹی مطلب ہے کہ انہوں نے کر کے ایک وہ بنا دیا جی، او سی ٹی سوری، کہ جی یہ اورل جو ڈرگز ہوں گی، میڈیسنز ہوں گی، تو جو ایک جو ہوتی بغیر پرسکرپشن والی، اس میں ہمیں لے گئے او ٹی سی میں. تو او ٹی سی میں ہم کہاں آتے ہیں؟ جب آپ ہم پہ قانون سازی کر رہے ہیں تو او ٹی سی میں نہیں ہوتے. یہ وہ بگاڑ پیدا کیا جس کی وجہ سے جو آپ سوال کر رہے ہیں پھیل گیا. بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہماری میڈیسن وہاں رجسٹر جو کرانے والے ادارے تھے وہ بیچارے رول گئے. اب بڑے اداروں نے تو کرا لی لیکن وہ بھی پوری پروڈکٹس اپنی نہیں کرا پائے، اس لیے کہ وہ اتنا کرائٹیریا اتنا مشکل اور وہ بنا دیا آپ نے کہ جبکہ ایسا نہیں تھا. اسٹیرائڈس کے حوالے سے آپ نے ایک سوال کیا، کیونکہ اگر میں قانون پر گیا تو پھر بہت لمبا پروگرام ہو جائے گا، اس پہ ایک الگ سے کبھی رکھیں گے. تو بڑا دلچسپ موضوع ہے. اسٹیرائڈس کے حوالے سے ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں یا ہم پہ چھاپ ہے. دیکھیں اسٹیرائڈس ہے کیا؟ اسٹیرائڈس جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے لازمی حصہ ہے، لیکن وہ نیچر کے حساب سے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی تمام مرضوں کا علاج ہے سوائے موت کے. بالکل ایسا ہی. اور سب سے زیادہ اسٹیرائڈز اسی میں ہیں. اسٹیرائڈز ہر سیڈز میں ہوتے ہیں، یہ بتا دوں میں آپ کو، مگر وہ نیچرل ہیں اور ہماری فطرت کے اور ہمارے جسم کے عین مطابق ہیں. جب ہم اس کو لیتے ہیں تو ہمارا جسم جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی لیتا ہے اور باقی ویسٹ کے ذریعے جاتی ہے. لیکن جو تاثر ہمارے خلاف پھیلایا گیا، یہ دوا ہم نے ایجاد نہیں کی، یہ فارماسیوٹیکل کمپنی کی ایلوپیتھک کی ایجاد ہے. بالکل ایسا ہی. لیکن کچھ نا عاقبت اندیش جن کو میں طبیب نہیں کہوں گا، میں عطائی کہوں گا، طبیب نہیں کرتا یہ کام. بالکل ٹھیک ہے. عطائی یہ کام کرتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی شعبے کا نام لبادہ اوڑھ لیں، وہ ڈاکٹر اپنے آپ کو کہیں، ہومیوپیتھ کہیں، حکیم کہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوالیفائڈ ہیں. وہ لوگ اور ایسے جو دوا ساز رجسٹرڈ نہیں ہیں، وہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور یہ جا کے لوگوں کے پھر بیماریوں کا برس اور ان کی جان لیوا اور ان سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب یہ ادارہ آ گئے، ڈریپ آ گیا، تو دوائیوں کو تو وہ چیک کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ دوائیاں کیسے وجود میں آ رہی ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو ہمارے ان کے پروفیشنل جو حکیم جو بیچ رہے ہیں اگر کوئی ہیں ان کے مطلب پہلے تو ان کے بارے میں ہیلتھ کیئر کمیشن آ گیا ہے. جب دونوں ادارے موجود ہیں تو ایفیکیسی تو ان کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح. عوام کو اگر غلط کوئی چیز پہنچ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں. بالکل ایسا ہی. ان کو کنٹرول وہ کس لیے ہیں؟ پھر ان پہ پیسہ کس بات کا خرچ ہو رہا ہے؟ ایسا ہی. یہی ہمارا وہ کہنا. بالکل ٹھیک ہے. جی مجھے صاحب، جو موضوع بڑا دلچسپ ہے، میرا تو دل کرتا ہے میں سوال کرتا جاؤں، کیونکہ بڑے دن کے بعد یہ موضوع جو ہے وہ زیر بحث آیا ہے. ہم تو خاص طور پہ لوگوں کے جو صحت کے حوالے سے معاملات پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ قوانین سمجھنے ہمارے لیے بے حد ضروری ہیں، کیونکہ ہمیں یہ جانچنا ہوگا. طبیب جگہ جگہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے. ٹیلی ویژن پروگرامز میں آپ کو درجنوں کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ آج کل زیادہ نظر آ رہا ہے، آپ کو مختلف قسم کی جو بیماریوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں. کیا کہیے اس کے اوپر تو پھر بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بات ہو جائے ادویات کی تیاری کے حوالے سے اور اس کے استعمال کے حوالے سے. اب اس کے اوپر آج کل زور زیادہ ہے اور پھر ایک عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ جناب تو ہربل میڈیسن ہے اور ہربل میڈیسن کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ موضوع سے پہلے بھی زیر بحث آ چکا ہے. تاہم یہ کیونکہ معاملہ ایسا ہے تو اس پہ میں چاہوں گا ذرا آپ بھی روشنی ڈالیے کہ واقعتاً ایسا ہے، ہر شخص دوا بنا بھی رہا ہے اور استعمال بھی کر رہا ہے. تو ذرا اس کے بارے میں ہی کچھ بتائیے. جی سر دیکھیں، سر کی بات کو بڑا کرتے ہوئے میں آگے چلوں گا کہ اسٹیرائڈ اور اسٹورائڈ جو ہے نا، اس کو بھی کوئی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے جی. پھر جو اب میں نے کچھ لوگ ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی ایسا ایک پروگرام کریں کہ ہم ان کو نا شارٹ لسٹ کر کے نا، میں نے بہت سب لوگوں کو کیا ہوا ہے جن کا نہ ہی تو کوئی ریسرچ سے تعلق ہے، نہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں، جو نسخے وہ ڈسکس کر رہے ہیں. انہوں نے بڑے بڑے وہ کر کے نا کہ بھئی اس کو جو ہے نا ہماری فالوشپ بڑھ جائے، اس طرح کی وہ چیزیں مینشن کر دی ہیں کہ اس کو ہر بندہ اٹریکٹ کرتا ہے، اٹریکٹ کر کے اس کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے. پھر جب اس کے ہم ڈیپ میں جاتے ہیں تو سر اتنی جو ہے نا نقصان دہ کمبینیشن بتا رہی ہیں، اور ان کے اندر ان کمبینیشنز کے اندر کوئی میں کہتا ہوں کہ ایسی چیز نہیں ہوتی جو وہ بتائی جا رہی، اور ان کا اپنا ذاتی کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس فیلڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی.
اور وہ ایسی ایسی چیزوں سے لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں، لوگوں کا مائنڈ خراب کر رہے ہیں، لوگوں کی صحتیں خراب کر رہے ہیں. میں نے ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ میرے پاس سوشل میڈیا سے دیکھے ہوئے ایک پیشنٹ آئے تھے، تو وہ بالکل ایسے ہو گئے تھے کہ اللہ معاف کرے، وہ اب ان کو صرف ڈائٹ پلان سے الحمدللہ ریکورڈ کیا. وہ پیشنٹ بھی آئیں گے آپ کے سامنے، ان کی رپورٹس بھی رکھیں گے، ہر چیز رکھیں گے. آپ کا ادویات پہ زور نہیں سر میں کہتا ہوں صرف ڈائٹ اپنی جو ہے نا وہ بیلنس ہونی چاہیے، وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اس وقت ہمارے لیے سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ ڈائٹ کو جو ہے نا مینٹین کرنا ہے. تو چونکہ ہم تھوڑی سی باڈی کے اندر حرارت چینج ہوتی ہے نا، تو ہم سینسیٹیو لوگوں کو اتنے ہو گئے ہیں نا کہ باتیں سن سن کے رنگ برنگی، وہ اس کو ریل کر رہے ہوتے ہیں، ایک آ جاتا ہے وہ اتنی اونچی آواز سے بات کرتا ہے، میں آپ سے یہ بات کرنے لگا، میں یہ کرنے لگا. وہ ہے اتنی لمبی اس نے وہ لکھی ہوئی ہے، یعنی آدھی اسکرین چل رہی ہوتی ہے کہ اب فار اپوائنٹمنٹ اور ڈاکٹر فلانے اور ڈاکٹر فلانے، اتنی لمبی ان کی وہ ہے. تو ساتھ میں وہ منجن ایسے بیچ رہے ہوتے ہیں کہ سر وہ ان کو دیکھ دیکھ کے نا ہم سینسیٹیو ہو گئے ہیں، ہم بہت سائیکولوجیکلی کمزور ہو گئے ہیں کہ یار اب وہ ایک بتا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر سے جو ہے صابن بھی بند کر دیں، سرف بھی بند کر دیں، فنائل بھی نکال دیں، یہ بھی نکال دیں. اب وہ اس نے اس کے جو ہے وہ جب وہ ساری چیزیں بتائیں تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا دیکھیں کتنا اس نے جو ہے نا نیگیٹو اینڈ پر یہ باتیں کی ہیں، اس کو پازیٹیو اینڈ پر بھی کیا جا سکتا تھا کہ بھائی اگر آپ برتن دھو رہے ہیں تو اب چونکہ ہمارے صابن جو آ رہے ہیں ان کے اندر یہ کیمیکل آ رہے ہیں، ان کو اچھی طرح دھویا کریں، ان کو زور ہاتھ لگا کے دھویا کریں، کیونکہ ہمارے برتن بھی زیادہ تر جو ہے وہ پلاسٹک کے ہو گئے ہیں، ان کے اندر سے یہ اترتے نہیں ہیں، اور یہ ہمیں جو بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں ان جو ہے کیمیکل کی وجہ سے ہمارے برتن دھونے کے ساتھ یہ لگتی ہیں، اور پھر ہم ان کو انیل کر جاتے ہیں، ہمیں نقصان دیتی ہیں. پھر یہ جو سرف وغیرہ ہیں ان کو ہم جب کپڑوں پر لگاتے ہیں تو ان کے اندر یہ کیمیکل ہیں. آپ بتا رہے ہیں بہت اچھا ہے، لیکن آپ تو بالکل اگلے بندے کو کنفیوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، کپڑوں کو اچھی طرح پانی سے وہ کریں تاکہ جو ہے وہ ہماری سکن کو کوئی ایشو اگر ہے تو اس کو بڑھائے نا، اول جو ہے وہ بنیادی طور پر ہمیں سکیور کرے، کوئی ایشو نہ بنائے. اسی طرح فنائل اور اس کی جو دیگر چیزیں تھیں، وہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نا وہ ویڈیو دکھا کر نا پھر اس کا بتائیں کہ بھائی یہ اس کی جگہ پر یہ بات کیوں نہیں کی، کہ ہم اچھی طرح جو ہے نا اب جیسے ہمارے پاس وہ کام کرنے والی آتی ہے، مجھے اس کے برتن دھلے ہوئے سمجھ میں نہیں آتے، میں خود دھوتا ہوں اپنے لیے، یا وہ دھو کے رکھ دیتے ہیں تو میں اس کو استعمال سے پہلے خود دوبارہ ان کو وہ کرتا ہوں کہ مجھے میرا مائنڈ جو ہے نا یہ اب سے نہیں کب سے کرتے ہیں، تاکہ جو ہے ایک مائنڈ ہے وہ نہیں مطمئن ہوتا. تو سر ایسی چیزوں پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، ایسے ہمیں جو ہے میسیج دینے چاہیے جس سے جو ہے نیگیٹیوٹی نہ پھیلے، جس سے کنفیوژن نہ پھیلے. اسی طرح جب ہم ان استعمال کی چیزوں سے ہٹ کر جو ہماری صحت کا نقصان کر رہی ہیں، ہم کھانے پینے کی چیزوں میں آتے ہیں، تو اس میں اس سے زیادہ جو ہے نا وہ ایک بہت جو ہے نا ایسا وہ بنا ہوا ہے نا، ببل بنا ہوا ہے کہ ہر کوئی اپنا 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 ایک وہ چکر چلا رہا ہے. اچھا ہر بندہ کنفیوز ہے، وہ کنفیوژن کی وجہ سے کسی کی کسی پوری بات کو سنتا بھی نہیں ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے، غور کرنے کا تو ہم نے ایک جو ہے وہ نظریہ ہی ختم کر دیا. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بجا فرمایا. بالکل قاسم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو حکمت ہے نا، آپ نے جیسے ابھی بالکل درست فرمایا کہ یہ صدیوں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ طریقہ علاج رائج ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ کچھ مخصوص امراض کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے اس شعبے کو اور اس طب کو خاص طور پہ. اور پھر دوسری طرف یہ دو الگ الگ سوال ہیں، میں چاہوں گا ذرا اس کا تفصیلاً آپ جواب دیجئے کہ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ کچھ مخصوص امراض کے لیے حکمت کو جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے. دوسری طرف کچھ ہمارے پاس ہیں امیدوار جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ ایسی بیماریوں کا بھی علاج ہم نے دریافت کر لیا ہے جس کے اوپر میڈیکل سائنسز اس وقت مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے. اب یہ دعویٰ کیونکہ بہت بڑا ہو گیا تو اس وجہ سے سوالات بھی اسی نوعیت کے ہوتے ہیں پھر، اور پھر جب اس کی جسٹیفیکیشن دینے کی بات آتی ہے تو پھر کچھ واضح ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی، ماں سوائے اس کے کہ حدیث کا حوالہ اکثر دیا جاتا ہے کہ ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ زمین کے اوپر اتارا گیا ہے، تو اس کو آپ نہیں نظر انداز کر سکتے. میں چاہوں گا ان دونوں سوالوں کا ذرا جواب دیجیے. جی پہلے تو ایک سوال کی طرف آپ کے آتے ہیں کہ ہمیں کچھ مخصوص بیماریوں کے حوالے سے لوگ پہچانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اسی حوالے سے علاج کرتے ہیں.
ایسا نہیں ہے. جو طبیب ہے، جو واقعی طبیب جس کو ہم کہتے ہیں کہ واقعی حکمت اور طبابت سے اس کا تعلق ہے اور کوالیفائڈ ہے، وہ کبھی بھی نہ تو مطلب ایک مخصوص علاج کا دائی ہے. ٹھیک ہے. پورا جسم انسانی جو ہے، بدن جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اتارا ہے، اور انبیاء کرام کے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم تک پہنچا، اور اس کے بعد پھر یہ قانون سازی کے ذریعے کتابوں اور اس سے ہم حاصل کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. یہ تو یہ تمام امراض جو بھی جسم میں پائے جاتے ہیں، ہم سب ان سب کی باڈی کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو اس کا علاج بھی ہم نے پڑھا ہے. شفا من جانب اللہ ہے. بے شک. ہم نہ دعویٰ کر سکتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور وہ اللہ کی جو اطاعت ہے اس میں مداخلت بھی کرتے ہیں اور اس کی پاور میں بھی مداخلت کرتے ہیں، کیونکہ شافی جب وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ ہم کسی ایک نزلہ کھانسی کا علاج کے دعوے دار نہیں ہو سکتے. ہم اپنے علم کی روشنی میں اور اپنے تجربات کی روشنی میں اس کا علاج کرتے ہیں. پھر ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی ایک دوا کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام مریضوں پہ یہ کام کرے گی، یا نزلے پہ کام کرے گی، یا بخار پہ کام کرے گی. ہمارا ایک طریقہ علاج جو طب یونانی کی جو شناخت علیحدہ ہے اور طبوں سے، وہ یہی ہے کہ ہم مزاج ٹیمپرامنٹ کے حساب سے علاج کرتے ہیں، اور ہم ہر چیز کا تعین کرتے ہیں. ہم جیسے مریض کو جب دیکھتے ہیں تو اس کی عمر، اس کا پیشہ، اس کی سوشل ایکٹیویٹیز، اس کے حساب سے ہم مرض کا بھی تعین کرتے ہیں اور دوا کا بھی تعین کرتے ہیں اور اس کی خوراک کا بھی تعین. ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اب ایک شخص ہے دبلا پتلا ہے، آفس میں کام کرتا ہے، اس کی دوا، اس کی خوراک کچھ اور ہوگی. بالکل یقینا. دوا کی بھی خوراک اس کی علیحدہ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اس کی دوا ڈوز وہ نہیں ہو سکتی کہ جو ایک گڑھے کھودتا ہے، مزدور ہے، اس کی خوراک بھی الگ ہے، زیادہ ہے، اس کی دوا کی مقدار بھی زیادہ ہوگی، اس کی طریقہ علاج بھی اس کا علیحدہ ہوگا، اس کا پرہیز بھی علیحدہ ہوگا. اسی طرح سے عمر کے حساب سے بھی ہوتا ہے. بچے کی خوراک، بچے کا علاج علیحدہ ہے، صنف نازک کا علیحدہ ہے، جوان مردوں کا علیحدہ ہے، بوڑھوں کا علیحدہ ہے. تو ہمارا یہی وہ طب یونانی ہے جس کا جو طریقہ علاج کو تعین بھی کرتی ہے اور اس کا وہ مینٹین کرتی ہے. اور جہاں تک آپ کا تعلق تھا کہ مخصوص کلامی کی معذرت چاہوں گا قاسمی صاحب، وہ کیونکہ ہمارے یہاں ایک تو کنڈیشنز ہوتی ہیں نا، ایک تو بریک کی، کہ وہ بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ سوال کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا جواب آپ تفصیلاً دیجیے، لیکن بریک کے بعد دیجیے. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے جی، ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، واپس آئیں گے، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا، اور بہت سارے معاملات پر طب کے حوالے سے خاص طور پہ گفتگو ہو رہی ہے. آج ہمیں موقع مل رہا ہے ان معاملات پر گفتگو کرنے کا. صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ یقیناً اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور اسی کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. چند ایک اہم سوالات ہیں قاسمی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج ان کی خدمت میں رکھا ہے. قاسمی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جیسے آپ نے بات کی تھی، کچھ بات دعوے کی ہو رہی تھی، پھر کچھ طریقہ جو آج کل رائج ہے یہ جو کورسز وغیرہ کا، میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بات ہو جائے مختصر دورانیے میں، کس طرح سے جو ہے وہ حکیم یا طبیب جو ہے وہ بنا جا سکتا ہے ماشاءاللہ. کیونکہ خیال ایک عام یہ پایا جاتا ہے جس سے نقصان کوئی نہیں ہے، تو خطرہ لینے کے، مول لینے کے لیے ہر شخص تیار ہے. جی فرمائیے گا. لیکن پہلے تو ایک اس سوال کا جواب دے دوں میں. پہلے آپ نے کہا تھا کہ کچھ ہم مخصوص علاج سے ہمارا ایک ریلیٹ ہے، اور وہ ہم اس سے ہی جانے جاتے ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ ایسا، جس پہ میں نے کہا تھا نہیں ایسا نہیں ہے. صحت، جب ہم صحت مند ہوتے ہیں تو ہم ہر طرح سے فٹ ہوتے ہیں نا، اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کئی چیزوں میں پھر ہم بیمار ہوتے ہیں اور کئی چیزیں ہماری متاثر ہوتی ہیں. تو صحیح طبیب کا کام یہی ہے کہ وہ ڈائیگنوز کرے، اس کا حال احوال پوچھے، اس کی ہسٹری لے سارا، اور بیک گراؤنڈ سارا رکھ کے سارا پھر وہ ڈائیگنوز کر کے اس کا طریقہ علاج جو ہے وہ طریقے سے علاج کرے اس کا. اس حوالے سے ایک آپ نے سوال کیا ہے بی سی میں اس سے کہ کیا مطلب ہے کہ اس کے طریقہ تعلیم کے کیا مطلب ہے کہ وہ ہیں طریقے رائج ہیں. تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کونسل کالجز ہیں ہمارے یہاں، کالجز یہ کرتے ہیں،
تو اب کالجز میں باقاعدہ کوالیفائڈ جو ہمارے یہاں طبیب ہو جاتے ہیں جی ان کو مزید ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ تاکہ وہ اس سلسلے میں مزید اپنی جو آگے ہمارے راہیں ہیں یا جو ایک چیز میں اسپیشلٹی وہ چاہتے ہیں کہ جی اس میں ہونی چاہیے، اپ گریڈ ہونا چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے. اور سی ایم ای پروگرام جس طرح سے ہوتے ہیں ایلوپیتھک میں بھی، تو اسی طرح سے سی ایم ای پروگرام ہمارے یہاں بھی شروع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ریجیمنٹل تھراپی جو ہے ایک واسٹ وہ ہے ہمارے یہاں نا، ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے. کہ ہمارے جو ہے ثقافتی یا اس قسم کے جو علاج تھے اور جن کو ایک رائج تھے اور جن پر ہماری فٹنس کا معیار تھا، جی جس میں ایکسرسائز بھی ہے، یوگا بھی ہے جو آتی ہیں ہماری مختلف، مطلب ہے کہ اب ہجامہ آج کل کپنگ تھراپی ہو رہی ہے، بہت زیادہ عام ہے، اور لوگ پریشر تھراپی میں بھی جاتے ہیں، مساج تھراپی ہے. اسی سلسلے میں مختلف چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں، مطلب ہے ہم نے اس کو انٹروڈیوس بھی کیا ہماری کونسل نے، ٹھیک ہے، اور کہا کہ کالجز صرف جو ان کے ریکگنائز کالجز ہیں، یہاں میں غرض کر دوں کہ لوگ اگر چاہیں تو nct.com.pk پہ جا کے اس کی ویب سائٹ کھول کے وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ رجسٹرڈ کون سے ہمارے ان کے ادارے ہیں. بہت خوب. اسی لیے میری یہاں پر ایڈوائز ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن بھی جو رجسٹرڈ کر رہی ہے کلینکس کو، ان کی بھی ویب سائٹ کے اوپر آویزاں کرے تاکہ لوگ پھر وہاں دیکھ کے جائیں. اور اگر وہ غلط جگہ جاتے ہیں تو ان کا قصور ہے نا، وہ کہ انہوں نے نالج نہیں لی اور چلے گئے وہ. ٹھیک ہے. تو وہ صحیح وہاں پہ اداروں کے پاس جائیں اور صحیح حکیم کے پاس پہنچیں، اور صحیح مطلب ہے کہ ایجوکیشن کے اداروں کے پاس جائیں. بالکل ٹھیک ہے. وہاں پر جا کے وہ اپنی تعلیم حاصل کریں. وہاں پر تعلیم بھی ہو رہی ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ کراچی میں قاسمی یونانی طبی کالج جو ہے باقاعدہ شارٹ کورسز بھی پڑھا رہا ہے، لیکن یہ شارٹ کورسز ہم ان کو پڑھاتے ہیں کہ جو کوالیفائڈ طبیب ہو جائیں، بالکل 4 پہلے سال سے کوالیفائڈ ہو. بالکل ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح ایم بی بی ایس کے بعد جو مختلف کورسز آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کچھ چیزیں، کچھ ٹیکنیشین ہمارے یہاں بھی ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا. ٹیکنیشین جیسے پہلے ہوتے تھے، ہمارے ایکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو آنکھوں کا اسپیشلسٹ اگر کوئی ہے، کوئی کام کرتا ہے، سرما بناتا ہے، کچھ بنتا ہے، تو وہ ہمارے انڈر میں، طبیب کے انڈر میں سپرویژن میں کام کرے گا، جیسے پیرامیڈیکل اسٹاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو دوائی بناتا ہے، ڈسپینسر جس کو کہتے ہیں، یا دوائیاں جو ہم مریضوں کے لیے اپنے بناتے ہیں، ابھی تو قانون میں اجازت ہے نا ڈسپینسنگ کی، تو اس کے لیے بھی ڈسپینسر کورس بھی ہمارے یہاں متعارف ہے. لیکن وہ پورا ایک طریقہ کار ہے کہ فارماکوگنوسی، شناخت ادویہ، پہلے ادویہ کو شناخت کرنا جانے، پھر اس کو بنانے کے لیے جانے. بہت خوب. یہ بھی پورے ہمارے یہاں باقاعدہ کورسز کرائے جاتے ہیں، اور اس کے ہم تیار کر رہے ہیں، جو لوگ مارکیٹ میں ہیں بہت سے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، کہ کچھ لوگ، کچھ ادارے جو ایڈورٹائز کر رہے ہیں کہ جی آپ کو نیچروپیتھی، آلٹرنیٹیو اور فلاں کہ ہم جو ہے ہم آپ کو سرٹیفکیٹ کرا دیں گے، وہ بالکل اللیگل ہے. جب تک وہ ہماری کونسل میں طب اسلامی نہیں آئیں گے، طب اسلامی، طب نبی کے نام پہ جو جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، یہ بالکل سراسر لوگوں سے فراڈ ہے. چند دن میں سرٹیفکیٹ دے دیتے، وہ بالکل غلط ہے، وہ بالکل تعلیم سے نابلد ہیں. ہمارے یہاں باقاعدہ اس کے لیے ایجوکیشنز ہیں. اور اب بھی میں کہوں گا کہ نیشنل کونسل فار طب کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بڑی اچھی کوشش کی ہے. اب ہمارے یہاں طب یونانی انٹرمیڈیٹ ان طب یونانی باقاعدہ بورڈ سے ہو رہا ہے. بہت خوب. اور اس وقت فیڈرل بورڈ جو ہے وہ اس وقت 2 سال اس کے لیتا ہے، انٹرمیڈیٹ ان طب یونانی. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ایڈمیشن ہمارے یہاں کالج میں لیں گے، اور ایگزام جو ہے وہ وہاں فیڈرل بورڈ سے ہوگا ان کا. ٹھیک ہے. پھر اگلے 2 سال کے لیے بھی کیریکولم کمیٹی میں کام ہو چکا ہے. اب دیکھیں گے اگر یہ نہ ہوتا، مرج والا مسئلہ اگر نہ بڑھے، تو پھر وہ گریجویشن میں چلا جائے گا. بہت خوب. اور جس نے انٹرمیڈیٹ کر لیا تو وہ 5 ایئر جو ہے پروگرام اس میں بھی لے سکتا ہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن، جا کے بی ایم ایس کر لے. اور اگر 2 سال کمپلیٹ آگے کرے گا تو وہ گریجویشن میں چلا جائے گا. اس پہ بات چیت چل رہی ہے کہ تاکہ وہ گریجویشن کا 1 سال، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 2 سال کے بجائے 3 سال پہ لے جائیں، تاکہ پورا ایک جو ہمارا ہے وہ پروگرام پورا ہو جائے. وہ جو بنتا ہے 15 سال کا نا، تاکہ گریجویشن کا اور 17 سال ماسٹر پروگرام کا. بالکل ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ایجوکیسی آئے گی ایجوکیشن میں بھی، اور لوگوں کو علاج نالج جو ہیں وہ صحیح ملیں گے. بہت خوب. ابھی بھی ہیں، لیکن لوگوں کے بھی چاہیے کہ ان کو تلاش کریں. ٹھیک ہے. ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجوع کریں. ہیلتھ کیئر کمیشن کو چاہیے کہ وہ اپنی ویب سائٹس پہ اس کو آویزاں کریں، ان رجسٹرڈ کلینکس کو، تاکہ لوگوں کو صحیح جگہ پتہ چلے اور وہ پہنچیں. اور اس قانون کا مقصد کیا تھا، اس کو میں بتانا چاہوں گا
تو اس قانون کا ہمارا جو یہ بنا تھا ایکٹ کا، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو اشتہاری حکیم ہیں ان سے ہمیں نجات ملے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ڈریپ میں آئی ہے کہ اشتہار آپ نہیں دے سکتے، نہ کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے کہ یہ جو ہمارا جو سوشل میڈیا پہ ایک چل رہا ہے وہاں پر ابھی کوئی صحیح معنوں میں گرپ یا نہیں بن رہی، قانون بن رہے ہیں وہ، لیکن اس کا استعمال میں سیاست پہ نہیں جانا چاہتا کہ وہ کہاں ہو رہا ہے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم ان چیزوں پہ تو روک تھام کرو نا. ہونا ضروری ہے. اتنے آپ ہیں کہ آپ اس کو موبائل کھولیں تو کس طرح کے اشتہار آ رہے ہیں، جو اشتہاری بیٹھے ہوئے وہ ہمیں بھی کوفت ہوتی ہے. ہمیں مطلب ہے کہ ہمیں ہماری طب اسلامی کو، طب نبوی کو بدنام کیا جا رہا ہے. طب یونانی ایک واسٹ ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے طب یونانی کے نام سے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کے حاملین ہیں، ہم اس کو طریقے علاج کے وہ ہم دائی ہیں. تو اس علاج کے لیے ہمیں بدنام نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. ان چیزوں سے ہمیں نہ سمجھیں. ہر ایک کا رجسٹریشن پوچھیں کہ آپ کا رجسٹریشن کیا ہے، اور جو بھی ایسا اگر لوگ دیکھیں تو لوگوں کو چاہیے اس کی شکایت نیشنل کونسل فار طب سے بھی کریں اور ہیلتھ کیئر کمیشن، متعلقہ ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی کریں، تاکہ ان کے خلاف جو ہے پھر وہ کونسلیں جو ہیں پھر وہ ایف آئی آر کروائیں گے. اب ان کی پاورز بھی ہیں ان کی، وہ کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کرانی چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے. تو یہ بات سمجھانا اس لیے ضروری ہو گئی کیونکہ اس وقت جس طرح سے تیزی سے اضافہ ہوا، بہت سارے سوشل میڈیا کے ذریعے خاص طور پہ بہت سارے لوگ سامنے آئے. اور کچھ جیسے بھی کچھ دیر ماجد صاحب ڈاکٹر ہمارے فرما رہے تھے کہ کچھ ایسے معاملات کے اوپر گفتگو کی، یہ ایسے معاملات کو زیر بحث لے کر آئے جو شاید ان کی دانست میں نہیں تھا یا اس سے مکمل طور پہ آگاہ نہیں تھے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ ہمارے یہاں بڑی تیزی سے ایک چیز ہوتی ہے نا، شیئر کرنا، ایک سے دوسرے تک پہنچنا، وہ پہنچتے چلے گئے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کنسیپٹ جو لوگوں کے اس سے خراب ہوئے. تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ خوراک کا استعمال کیسے کریں، ادویات کا استعمال، اس کی حیت کیا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں کمپلیٹ اسٹڈی کے بعد یہ چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں. اور جناب یہ معاملہ ایسا ہے، اس کے اوپر مزید گفتگو ڈاکٹر صاحب وقت کا ہو گیا، میں نے ابھی ٹائم دیکھا تو کہ ابھی انشاءاللہ سر نے جیسے بات کی، انشاءاللہ ریجمنٹل ٹریٹمنٹ کے اوپر جیسے ہم کام کر رہے ہیں، آپ کو بھی ایک ٹائم میں جو ہے وہ ہم نے وہ اس میں ٹریٹمنٹ کیا تھا. جی بالکل بالکل. تو کیا ہے کہ وہ جو ایک میسکولر ڈس آرڈرنگ کا جو ایک تھیوری ہے نا، یہ بہت قدیم تھیوری ہے ریجمنٹل ٹریٹمنٹ نا. اس پر سر کے پاس انشاءاللہ کورس کو پراپر پریپیئر کیا ہوا ہے، ہم کروانے کی تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ذرا ایشوز ختم ہوں تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے. اور اس کے لیے پھر ہم نے جو ہے نا، ایک میں نے آپ کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے جی کولڈ واٹر کی ٹریٹمنٹ کا جو، ٹھیک ہے جی، تو وہ بیسیکلی ہیٹ واٹر ٹریٹمنٹ ہے جس کے اندر ہم جو ہے صرف سکن کی اینڈ پر کچھ چیزیں، کچھ آئلز، کچھ ایسے ٹریٹمنٹ ہیں جب ہم باڈی پر لگاتے ہیں تو وہ سکن کو جو ہے نا جلا نہ دیں، اس وجہ سے ہم جو ہے نا پیشنٹ کو ٹھنڈے جو ہے نا آئس بات میں کچھ دیر کے لیے لٹاتے ہیں. اس کے بعد چونکہ انٹرنل آرگن تو حرارت پر مینٹین ہوتے ہیں تو وہ پھر ہیٹ واٹر ٹریٹمنٹ ہی کمپلیٹ اس کا کرتی ہے. تو وہ اس کو انشاءاللہ ان اینڈ پر ہمارے پاس پراپر جو ہے جگہ بھی موجود ہے اور کالج کے اندر پراپر کورس کا بھی اہتمام ہم نے کیا ہوا ہے، اور دیگر جو کورسز ہیں سر نے ابھی بتائے ہیں. تو ہمارا آج کا جو پروگرام تھا وہ بیسیکلی جو ہے نا ایجوکیشنل اینڈ پر متعارف کرانا، اور یہ متعارف کرانا کہ ہم کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا چاہتے ہیں، اور آگے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہم اس کا دفاع کیسے کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. تو یقیناً یہ ساری باتیں جو نہیں کی جا سکتی، لیکن جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے بڑی سراسر گفتگو یہ ہوئی، اور یقیناً اس سے بہت ساری چیزیں سمجھنے کا لوگوں کو یقیناً موقع ملا ہوگا. اور میں گزارش کروں گا قاسمی صاحب سے، پروفیسر صاحب یہاں پہ تشریف لاتے رہا کریں تاکہ اس طرح کے معاملات آئیں سرفیس کے اوپر، اس کے اوپر گفتگو کی جا سکے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں عبدالماجد صاحب کا، پروفیسر ڈاکٹر نسیم قاسمی صاحب کا، کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت میں سے انہوں نے وقت نکال کر بہت سارے معاملات پر گفتگو کی اور روشنی ڈالی. اب یہ سوال و جواب کا سلسلہ آج تھوڑا سا مختصر رہا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ جو سوالات موصول ہو رہے ہیں یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ضرور زیر بحث آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.